अज़हाद आंखें बंद किए एक जज़्ब के आलम में गाना गा रहा था। हनैन को लगा गाना गाते हुए वो वहाँ मौजूद नहीं था, कहीं अपने ही ख्यालों की दुनिया में गुम था। क्योंकि मरकज़े निगाह हनैन भी थी, इसलिए उसे वापस चेयर पर बैठना पड़ा था। मगर जैसे ही गाना ख़त्म हुआ और तालियों की आवाज़ गूंजी, वो राफ़े को कुछ कहे बिना वहाँ से उठकर चली गई। अज़हाद ने हनैन को वहाँ से जाता देखकर गिटार वहीं मौजूद दूसरे लड़के को पकड़ाकर खुद भी स्टेज से उतरता हुआ उसके पीछे चला गया। हनी रुको, मेरी बात तो सुनो यार। होटल से बाहर निकलता हुआ अज़हाद हनैन के पीछे आया और उसे पुकारा। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहीं पीछे आन थमकते हो। हनैन रुक कर अपने दोनों हाथ सीने से बांधकर अज़हाद को संजीदगी से देखकर कहने लगी, अब तो मुझे खुद भी महसूस होता है, बल्कि पूरा यकीन है, मैं जब तुम्हें दिल से और बहुत शिद्दत से याद करूँगा तुम्हें अपने सामने मौजूद पाऊँगा। अज़हाद हनैन का चेहरा देखता हुआ बोला। इस वक्त उसे हनैन को अपने सामने देखकर कितनी खुशी हो रही थी। हनैन बिना कुछ बोले उसे घूरती हुई दोबारा मुड़ी। हनी, अच्छा मेरी बात तो सुनती जाओ। अज़हाद उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। हाथ छोड़ो मेरा, और आइंदा मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है। हनैन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। इंतहाई दर्जे का बदतमीज़ इंसान था वो। सिर्फ उसकी आवाज़ अच्छी थी, वो अलग बात थी। यानी तुम्हें मेरे छूने से समथिंग फील होने लगा है? वह शरारती अंदाज में हनैन की आंखों में झांकता हुआ उसे पूछने लगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? समथिंग वाली बीमारी तुम्हें ही हो सकती है। अगर मुझे समथिंग हुआ तो वो तुमसे हरगिज़ नहीं होगा। हनैन उसकी खुशफहमी दूर करती हुई बोली। थोड़ी देर पहले ही फसी और मुकर्रम के साथ वो डिनर करने के लिए इसी होटल में आया था, जहां उसकी नज़र हनैन पर पड़ी थी। वो किसी लड़के के साथ वहां पर पहले से मौजूद थी। अज़हाद उलझन भरी नज़रों से उस लड़के को देख रहा था। न जाने किस ख्याल के तहत सामने स्टेज पर एक लड़के को बुलाकर उसने अनाउंसमेंट करवाई थी। हनी, कहाँ जा रही हैं आप? अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे, राफी उनके पास आया और हनैन से बोला, कौन हो तुम? हनैन के कुछ बोलने से पहले अज़हाद उसे कड़े तेवरों से देखता हुआ पूछने लगा। मेरा फ्रेंड है ये, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? राफे को कुछ बोलने से पहले ही हनैन झट से बोली तो अज़हाद ने हनैन को घूरा। मैं तुमसे नहीं, इससे पूछ रहा हूँ, तुम खामोश रहो। अज़हाद हनैन को बोलता हुआ दोबारा राफे की तरफ मुड़ा। राफे अपनी ऐनक ठीक करने लगा। मेरा नाम राफे है, मैं MBBS के लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हनी जी से ये मेरी फ़र्स्ट मीटिंग है। इनकी सिस्टर और मेरी और अपनी मम्मी के कहने पर मैं इन्हें यहाँ लाया था। आपकी तारीफ़? राफे अपना गला खंगारता हुआ अपना मुकम्मल तारुफ करवाने के बाद अज़हाद से पूछने लगा। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि इसका नाम हनी नहीं हनैन है। हनी से प्यार से सिर्फ मैं या फिर इसकी बहन बोल सकती है। तो आइंदा के लिए ख्याल रखना। कुछ बातें बहुत छोटी होती हैं मगर मुझे बहुत बुरी लग जाती हैं। वैसे मेरा नाम अज़हाद है और मेरी असल तारीफ ये है कि मैं हनी का बॉयफ्रेंड हूँ। अज़हाद ने राफे का ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेते हुए उसे जता कर कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और दूसरे इंसान के सामने खुद को मेरा बॉयफ्रेंड बोलकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? हनैन गुस्से में अज़हाद को देखती हुई बोली। रिलैक्स डार्लिंग, अकेले में कितना ही गुस्सा कर लो मगर किसी दूसरे के सामने तो मेरा लिहाज कर लिया करो यार। अज़हाद हनी को प्यार से बहलाता हुआ बोला। साथ ही राफे के गले में हाथ डालकर उसे कार पार्किंग की तरफ ले जाने लगा और दोस्ताना लहजे में उससे मुखातिब हुआ। क्या है ना यार राफे, कल रात मुझसे एक बहुत संगीन गलती हो गई थी। मैं रोज़ रात को सोने से पहले मोबाइल पर रोज़ हनी की तारीफ़ करता हूँ और फिर उसे गुड नाइट कहकर सोता हूँ। मगर कल रात बदकिस्मती से मैंने गुड नाइट तो बोल दिया मगर उसकी तारीफ़ करना भूल गया। जब भी वो इस तरह रिएक्ट कर रही है, यानी नाराज़ है मुझसे। अब ऐसा है कि तुम अच्छे बच्चों की तरह घर जाओ, मैं इसे मनाने के बाद खुद इसे घर छोड़ दूँगा। ये मेरा मैसेज नवीन आप ही को लाजमी देना कि हनी की फ़िक्र करने के लिए इजहाद है, अब वो ज़्यादा हनी के लिए परेशान ना हो। इजहाद राफे को समझाता हुआ उसे पार्किंग एरिया तक ले आया। क्या बात कर रहे हो तुम राफे से? राफे ये जो भी कुछ कह रहा है यकीनन आपसे झूठ बोल रहा होगा। आप इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आइएगा और अब हमें घर जाना चाहिए। हनैन इन दोनों को पीछे चलती हुई आई और अब वो अज़हाद को इग्नोर करके राफे से बोलने लगी। हनैन देखिए, आप दोनों के बीच में मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये आपका और इजहाद भाई का पर्सनल मैटर है। मगर फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा, कल रात जो भी कुछ हुआ मैं मानता हूँ गलती सरासर इनकी थी, मगर प्लीज़ आप इजहाद भाई को माफ़ कर देना। ये वाकई बहुत शर्मिंदा है। राफे के बोलने पर हनैन हैरत से पूरी आंखें खोले राफे को देखने लगी और फिर इतनी हैरत से आज़ाद को भी, जो मुस्कुराता हुआ दाद देने वाले अंदाज में राफे का शोल्डर थपथपा रहा था। राफे जब अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा तो हनैन भी उसके पीछे जाने लगी। हनी रुको ना, मेरी बात सुनो, तुम्हें आज
کچھ بہت خاص بتانا ہے مجھے، اس کے بعد میں تمہیں تھوڑی دیر میں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اظہار نے ایک بار پھر حنان کا ہاتھ تھام کر اسے بہت اپنائیت سے کہا۔ رافعہ اپنی کار پارکنگ ایریا سے باہر کی طرف نکال چکا تھا اور اس جگہ پر اس وقت زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ کیا بولا تم نے رافعہ کو کل رات کے بارے میں؟ حنان اپنا ہاتھ چھڑا کر سنجیدگی سے اظہار کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اس سے میں نے بولا کہ کل رات میں ہنی کو موبائل پر نائٹ کس دینا بھول گیا، اس وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اظہار مسکراتا ہوا حنان کو اپنا کارنامہ بتانے لگا۔ وہ ساختہ حنان کا ہاتھ اٹھا۔ اس سے پہلے اظہار اس کا ہاتھ پکڑتا وہ اظہار کے گال پر تھپڑ کی صورت پڑ چکا تھا۔ آخر کیا سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ کیوں میرے کردار کو دوسروں کے سامنے مشکوک بنانے لگے ہوئے ہو؟ حنان اور بھی کچھ بولتی مگر اظہار نے غصے میں اس کی جیکٹ کے دونوں کالر پکڑ کر اسے خود سے قریب کر کے اونچا بھی کیا۔ تھپڑ کیوں مارا تم نے مجھے ہاں؟ وہ آنکھوں میں بے انتہا کا غصہ لیے سخت لہجے میں حنان سے پوچھنے لگا۔ یہ تھپڑ نہیں ہے، انعام ہے میری طرف سے، جو کل تم نے میرے ساتھ کیا اس کا بھی، اور جو تم لوگوں کو میرا بوائے فرینڈ بولتے رہتے ہو اس کا بھی۔ حنان ایک بار پھر اس کا احسان بھول چکی تھی کہ آج وہ سر اٹھائے اگر بات کر رہی ہے تو اسی کی وجہ سے۔ وہ کل اس کی عزت کو داغدار کر کے نہیں گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے ساتھ کیا کچھ کرنے لگا تھا، اور تیسری بار اس نے حنان کا کردار مشکوک کیا تھا۔ اور اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس پر یقیناً تمہیں مجھے گولی مارنے کا دل چاہے گا۔ وہ حنان کی جیکٹ کے کالر چھوڑ کر اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنی کار کی طرف لے گیا اور پچھلی سیٹ پر اسے پھینک کر خود بھی کار کے اندر بیٹھا۔ کیا کر رہے ہو تم اظہار؟ پیچھے ہٹو۔ اظہار اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر قریب ہوا۔ حنان گھبراتے ہوئے بولی، معافی مانگو پہلے، وہ حکم دینے والے انداز میں بولا۔ حنان بغیر کچھ بولے اسے دیکھنے لگی۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، 2 منٹ کے اندر تمہارا غرور مٹی میں ملا سکتا ہوں۔ معافی مانگو مجھ سے۔ اظہار اس کی دونوں ٹانگیں کھینچ کر اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹاتا ہوا بولا، سوری۔ حنان نے اس کی حرکت پر خوف زدہ ہو کر ہلکی آواز میں بولا۔ نہ جانے وہ اس بات کو کیسے فراموش کر بیٹھی تھی کہ وہ کتنا بدتمیز ہے۔ زور سے بولو، آواز نہیں آئی مجھے۔ اظہار حنان کو دیکھتا ہوا بولا، میں سوری بول چکی ہوں، تم نے میرے ساتھ کل بھی برا نہیں کیا تھا، تم آج بھی نہیں کر سکتے۔ حنان سیٹ پر لیٹی ہوئی سے یاد دلا کر بولی، میں ابھی بھی تمہارا ریپ نہیں کروں گا۔ بے فکر ہو، اپنے ہونٹوں کی گارنٹی دیتا ہوں یہ تمہیں نہیں چھوئیں گے، مگر ان ہاتھوں کی کوئی گارنٹی نہیں۔ زور سے معافی مانگو، آواز آنی چاہیے مجھے۔ اظہار نے بے حد سنجیدگی سے جملہ ادا کیا، سوری۔ جب اس نے اظہار کے ہاتھ کا لمس اپنے ٹانگوں پر محسوس کیا وہ زور سے بولی، گڈ، اٹھ کر بیٹھو۔ اظہار اسے بازو سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولا، کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ کل میں تمہارے ساتھ وہ سب کیوں نہیں کیا؟ اظہار اب اپنا غصہ بلائے حنان کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ نہیں، جو وہ بولنا چاہتا تھا حنان نہیں سننا چاہتی تھی، اس لیے وہ کار کا دروازہ کھولنے لگی، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے کل تمہارے ساتھ غلط کیوں نہیں کیا۔ اظہار اس کا بازو پکڑ کر حنان کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا۔ حنان نے اس سے اپنا بازو چھڑانا چاہا تو اظہار اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں، اب وہ حنان کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا اور حنان اپنی سانس روک کے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، مگر اتنے میں کار کا شیشہ کسی نے باہر سے بجایا۔ کار کے اندر وہ دونوں ہی چونکے۔ اظہار باہر نکلا، اس کے پیچھے حنان بھی۔ کہاں غائب ہو گیا تھا یار تو؟ مکرم اظہار سے پوچھنے لگا اور حنان کی آنکھوں میں خوف لیے مکرم اور فصیح کو دیکھنے لگی۔ وہ ان دونوں کے چہرے کیسے بھول سکتی تھی؟ ابھی تم دونوں جو یہاں سے جاؤ، یہاں سے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اظہار نے ایک نظر حنان کے چہرے کے تاثرات دیکھے پھر ان دونوں سے مخاطب ہوا، چل تو دوبارہ سے انجوائے کر۔ فصیح آنکھ مارتا ہوا اظہار سے بولا۔ کبھی کبھی فصیح کی بے وقت کی ہانکنے کی عادت اظہار کو زہر لگتی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ حنان کی طرف مڑا، تم ان گھٹیا لڑکوں کو پہلے سے جانتے ہو؟ یعنی تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اور تم بھی ان کی طرح میرے ساتھ؟ حنان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی ہوئی گیٹ کی طرف جانے لگی۔ کیا بول رہی ہو تم؟ وہ دونوں فرینڈ سے ملے، مگر یہ بات مجھے اس دن معلوم نہیں تھی کہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے والے فصیح اور مکرم ہوں گے۔ وہ اب کبھی تمہاری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، پلیز ہنی میری بات سنو۔ حنان اظہار کی بات سنے بغیر اب تیز قدم بڑھاتی ہوئی گیٹ سے باہر نکلی۔ اظہار اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تاکہ حنان کے دل میں آئی بدگمانی دور کر سکے اور اپنی فیلنگز اس سے شیئر کر سکے۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اب کبھی بھی میرا پیچھا کرنے کی یا میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حنان اسٹاپ پر آ کر ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے روکتی ہوئی بولی۔ تم میری بات سنے بغیر ایسے نہیں جا سکتی۔ اظہار حنان کا بازو پکڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اظہار۔ حنان اظہار سے اپنا بازو چھڑا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ٹیکسی چلی تو اظہار دھول اڑاتی ہوئی ٹیکسی کو غصے سے دیکھتا رہ گیا۔ رافعہ کے گھر پہنچا، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد
टैक्सी से हनैन घर पहुंची। राफे नवीन को अजहात का मैसेज दे चुका था, जिस पर नवीन शौक होकर रह गई थी। हनैन घर आई तो इस वक्त नवीन ने उसे कोई सवाल नहीं किया, मगर खुर्शीद साहिब की फैमिली के जाने के बाद नवीन हनैन की क्लास लेने के लिए उसके बेडरूम में पहुंच गई। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अजहात से नहीं मिलोगी तो तुमने उसको वहाँ पर क्यों बुलाया? नवीन हनैन के कमरे में आकर सख्त लहजे में उसे पूछने लगी। आप ही मेरा मोबाइल आप ही के पास है, आप चेक कर सकती हैं कि इसमें इजहात का नंबर कहीं सेफ नहीं है। मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि वो वहाँ पर कैसे मौजूद था। हनैन को अपनी सफाई देते हुए गुस्सा आने लगा। उसे कोई इल्हाम होता है या फिर कोई ख्वाब आता है कि तुम वहाँ पर मौजूद होती हो? हनी, वो मेरे मुंह पर अपने आप को तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोल चुका है। मुजना के सामने उसने ये बात की है, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना खुद को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत है। अगर वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है तो वो तुमसे टाइम पास कर रहा है। तुम उसको हर किस सीरियस मत लो। कि जो अमीर ज़्यादा होते हैं ना, ये उनके वक्ती शौक होते हैं। वो वैसे भी मुझसे हार खाता है, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तुम समझो इस बात को। नवीन ने गुस्से में हनैन को अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की तो हनैन बेड से उठकर नवीन के सामने आई। मेरा इजहार से कोई अफेयर नहीं है आपी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मगर अब मैं बार बार आपको अपने किरदार की वजाहत नहीं दूंगी। आपको जो समझना है, जो मेरे बारे में सोचना है सोचें, क्योंकि मैं आपको कुछ भी सोचने से नहीं रोक सकती। वैसे भी जो इंसान जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसा ही समझता है। हनैन अपनी बात करके मुड़ने लगी, तब नवीन ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ा। तुम मुझे क्या समझती हो हनी? ये बताओ, आज मुझे एक लड़का जिसका कल तक कुछ अता पता नहीं था वो तुम्हारी ज़िंदगी में आता है और तुम्हारी बहन को कैरेक्टर लेस कहता है, तुम उसकी बात पर बिलीव कर लेती हो? तुम्हें अपनी बहन पर एतबार नहीं है? जिसने तुम्हें पाला बड़ा किया वह बदकिरदार लग रही है और उस आज़ाद की बात तुम्हें सच लग रही है? नवीन दुखी लहजा अख्तियार करते हुए बोली। तो फिर आप साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि आपका इजहाद के फादर से कोई रिलेशन नहीं? हनैन उलझती हुई हनैन नवीन को देखने लगी। जैसे तुम मुझे अपने किरदार की वजाहत नहीं दोगी, ऐसे ही मैं तुम्हें या फिर किसी दूसरे को भी अपने किरदार की वजाहत नहीं दूंगी हनी। आज़ाद के फादर से मेरा नाजायज़ रिश्ता नहीं है, शाहनवाज से मेरा जायज़ ताल्लुक़ है। निकाह किया है उन्होंने मुझसे। नवीन ने जैसे हनैन के ऊपर धमाका किया। यह खबर धमाके से कम नहीं थी। हनैन हैरत से अपनी पूरी आंखें खोले नवीन को देख रही थी, जबकि नवीन उसको हैरत से छोड़कर कमरे से चली गई। शाहनवाज, आज आप आए क्यों नहीं? मैंने आपका वेट किया। नवीन अपने कमरे में आकर शाहनवाज को कॉल करके शिकवा करने लगी। ऑफिस से थोड़ी देर पहले ही निकलना हुआ है नवीन, तुम मौजूद नहीं थी। आज़ाद भी 7 बजे उठ गया था। शाहनवाज नवीन को बताने लगा। आपने मना किया है मुझे ऑफिस आने से, वरना सही तो ये है मुझे घर में बैठना पसंद नहीं। अब आपको यकीनन प्रॉब्लम हो रही होगी अकेले, और शाहनवाज के एहसास से बोली। अब तुम इस कंडीशन में ऑफिस आओगी, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है नवीन। रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चे के लिए। शाहनवाज नवीन को समझाने लगा। शाहनवाज, मैंने हनी को हमारे निकाह के बारे में बता दिया। मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि आज़ाद ने उसको न जाने के आगे बोल दिया है। मैं अपनी बहन की आंखों में अपने लिए मज़ीद बदगुमानी नहीं देख सकती। शाहनवाज, आप प्लीज़ कुछ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। नवीन बेचारगी से बोली तो शाहनवाज ने गहरा सांस खींचा। नवीन, मैंने सोच लिया है कि अब वजीहा को हकीकत बताने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारे और अपने निकाह के बारे में उसे बता दूंगा। उसे दुख होगा, वो नाराज़ होगी, मगर वो इस हकीकत को कबूल भी कर लेगी। तुम्हें जल्द अज जल्द इस घर में ले आऊँगा, मगर प्लीज़ तुम टेंशन मत लो। शाहनवाज नवीन को समझाता हुआ बोला। और अजहात, वो क्या रिएक्ट करेगा इस खबर पर? क्या वो मुझे इस घर में आपके साथ बर्दाश्त करेगा? नवीन ने कन्फ्यूज़ होते हुए शाहनवाज से सवाल किया। यकीनन हम दोनों के रिश्ते के मुतल्लिक जानने के बाद वो गुस्सा करेगा, मगर कभी ना कभी तो उसे भी यह हकीकत मालूम होनी है। वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम उसकी फ़िक्र नहीं करो। ये घर जितना अजहात का है उतना ही मेरा भी है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाने से कोई एतराज़ नहीं कर सकता। शाहनवाज नवीन को समझाने लगा जैसा सब कुछ बहुत आसान हो। शाहनवाज और हनी के बारे में आपने क्या सोचा है? मुझे अपनी बहन के लिए आज़ाद की तरफ से धड़का लगा रहता है, उसे कोई नुकसान ना पहुंचाते। नवीन अब असल परेशानी शेयर करने लगी। तुम हनैन की फ़िक्र मत करो, उसे फौरी तौर पर चंद दिनों में पिंडी अपने मामू के पास भेज दो। जब तुम यहाँ मेरे पास आ जाओगी मेरी बीवी की हैसियत से, और चंद माह बाद जब आज़ाद का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब हनैन को वापस बुला लेंगे, या फिर जैसी भी सूरत हाल होगी उसके मुतालिक देख लेंगे कि क्या करना है। शाहनवाज खुद भी रिलैक्स अंदाज में नवीन को रिलैक्स करता हुआ बोला। जब व्हील चेयर पर रूम में वजीहा की आमद हुई तो शाहनवाज फ़ोन बंद कर चुका था। मेरी छोटी सी बहन मुझसे अभी भी नाराज़ है क्या? हनैन अपने रूम में बैठी हुई एलईडी पर कोई मूवी देख रही थी, तब नवीन उसके पास आकर बोली। आज वो दोनों बहनें ही घर पर मौजूद थी। नवीन ने शाहनवाज के कहने पर ऑफिस से जॉब छोड़ दी थी और आज उसने हनैन को भी कॉलेज नहीं जाने दिया था। हनैन का मोबाइल भी अभी तक नवीन के पास ही मौजूद था, जो हनैन ने उसे मांगा भी नहीं था।
آپ میری بہن ہے، اگر کچھ برا بھی کریں گی تو بھی میں آپ سے کب تک ناراض رہ سکتی ہوں؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں ابھی، مگر جو قدم آپ نے اٹھایا ہے آپ کو نہیں لگتا وہ کتنا غیر مناسب ہے؟ حنان ریموٹ سے پاور آف کا بٹن پریس کرتے ہوئے نوین کو دیکھ کر بولی۔ میں عقل و شعور رکھنے والی ایک بالغ لڑکی ہوں، نکاح میرا شرعی حق ہے، ایسا کیا غیر مناسب فعل کیا ہے میں نے؟ نوین حیرت سے حنان کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ آپ ہی نکاح کرنا آپ کا حق ہے، مگر کسی دوسری عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالنا یہ مناسب ہے کیا؟ آپ کے باس جن سے آپ نے نکاح کیا ہے ان کا ایک جوان بیٹا ہے، آپ کی عمر کا، آپ آخر کیا سوچ کر آپ نے یہ قدم اٹھایا؟ حنان ایک دم ہراساں ہو کر بولی۔ دیکھو ہنی، ابھی تم کم عمر ہو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تم نہیں سوچ سکتی۔ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ویلیو رکھتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں سمجھو اس کی کوئی عزت نہیں۔ اب تو میری باتوں سے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ شاہنواز سے میں نے پیسوں کی لالچ میں شادی کی ہے۔ پہل شاہنواز نے کی، انہوں نے مجھے پسند کیا، ایک شریف انسان کی طرح نکاح کی آفر کی، جسے میں نے سوچنے سمجھنے کے بعد ایکسیپٹ کر لی۔ ان کی شرافت، مخلص طبیعت، ان کی نظروں میں اپنے لیے احترام دیکھتے ہوئے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ وہ ایک اسٹیبلش بزنس مین ہے۔ آج کل کے دور میں آسائشات کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی؟ ان سب چیزوں کے آگے اگر ان کی ایج زیادہ ہے تو یہ سب چیزیں مل کر اس خامی پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ اور رہی ان کی وائف کی بات، تو میں کبھی بھی ایک ٹیپیکل سوتن بن کر جاہلوں والا بیہیو نہیں کر سکتی وجیہہ کے ساتھ۔ نوین بہت تحمل سے حنان کو اپنا نظریہ بتاتے ہوئے اس کا برین واش کرنے لگی۔ یہ سب آپ کی سوچ ہے، ہم دونوں بہنیں ہیں مگر ہمارے سوچیں ایک دوسرے سے ملتی ہوں ایسا ضروری نہیں۔ مجھے اذہان کے مدر سے ہمدردی ہے۔ خیر مجھے لگتا ہے اذہان کو آپ کے نکاح کے بارے میں نہیں معلوم، وہ اپنی مدر سے بے حد ٹچی ہے، مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہوا ہے۔ وہ طوفان کھڑا کر دے گا آپ ہی۔ چند ملاقاتوں میں حنان اتنا تو اذہان کو جان چکی تھی، تبھی نوین کو آگاہ کرنے لگی۔ کچھ نہیں کر سکتا وہ، صرف بے بسی سے تماشا دیکھنے کے علاوہ، بشرطے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ ہنی دیکھو، میں تمہاری بہن ہوں، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے تم سے کتنا پیار ہے۔ 2 سے 3 دن بعد تم پنڈی فروخ ماموں کی طرف جا رہی ہو، مگر اس بات کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی اذہان کو کسی طرح تمہارے بارے میں معلوم ہے۔ میں اس گھر میں پہنچ جاؤں جب سب کچھ منہ پر آ جائے، پھر چند دنوں بعد میں تمہیں واپس بلا لوں گی۔ میرے ساتھ دو ہنی، میں تم سے تمہارا ساتھ اپنا گھر بسانے کے لیے نہیں مانگ رہی، بلکہ تمہیں اس اذہان سے بچانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں۔ پرومس کرو تم پنڈی جاؤ گی بغیر کسی کو کچھ بولے۔ نوین بچوں کی طرح اسے بہلا کر کہنے لگی تو حنان نے اپنا سر اقرار میں ہلایا اور نوین کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نوین نے خوش ہو کر حنان کو گلے لگایا۔ آپ ہی کیا آپ اس دن واقعی ابارشن؟ میرا مطلب ہے، کسی خیال کے تحت حنان جھجکتے ہوئے نوین سے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایم ایکسپیکٹڈ، بہت سوچ سمجھ کر نوین نے اسے جواب دیا تو حنان حیرت سے نوین کو دیکھنے لگی۔ نوین اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ وجیہہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، بلکہ کچھ بتانا ہے آپ کو۔ وجیہہ جو کہ رات کے وقت اپنے بیڈ پر لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، شاہنواز اس کو سہارا دے کر خود بیڈ پر بٹھانے میں مدد کرنے لگا۔ ابھی بھی کچھ بتانے کے لیے باقی ہے؟ وجیہہ شاہنواز کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں میں بات چیت تقریباً بند تھی۔ شاہنواز اگرچہ خود سے بات کرتا تو وجیہہ اسے ہاں یا نہیں میں مختصر سا جواب دے دیتی۔ جی ابھی بھی بتانے کے لیے بہت کچھ بچا ہے، اور وہ سب آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ شاہنواز خود بھی بیڈ پر بیٹھتا ہوا وجیہہ سے بولا۔ 1.5 سال پہلے نوین میرے پاس جاب کرنے کے لیے آئی تھی، تب مجھے محسوس ہوا کہ اسے جاب کی ضرورت ہے، مگر جاب میں نے نوین کو اس کی ضرورت کی وجہ سے نہیں دی تھی، اس کی قابلیت اور کانفیڈنس کو دیکھ کر دی تھی۔ بعد میں بھی وہ اپنے کام میں رسپانسبل پرسن ثابت ہوئی۔ شاہنواز وجیہہ سے اپنی بات کا آغاز کر چکا تھا۔ وجیہہ غور سے شاہنواز کو دیکھتی ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ دوبارہ بولے۔ وجیہہ آپ نے میرے ساتھ 27 سال کا عرصہ گزارا ہے، اس میں آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا میں کوئی دل پھینک یا نظر باز قسم کا مرد نہیں ہوں۔ بے شک آپ سے شادی میں نے اپنی مرضی سے کی، میں کبھی آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال اپنے دل میں نہیں لایا، مگر نوین کے جاب کرنے کے بعد معلوم ہی نہیں میرا دل کب بدلنے لگا۔ نہ چاہنے کے باوجود میں نوین کو چاہنے لگا، اس کے بارے میں سوچنے لگا، وہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ 1 سال پہلے میں اس سے نکاح کر چکا ہوں، نوین بیوی ہے میری۔ کتنے آرام سے وہ اپنی دوسری شادی کا بتا کر وجیہہ کے جسم سے روح کھینچ رہا تھا۔ وجیہہ سے کچھ بولا نہیں گیا، وہ خاموشی سے نم آنکھوں کے ساتھ شاہنواز کو دیکھتی رہی۔ وجیہہ آئی ایم سوری، مجھے معلوم ہے میں نے آپ کا دل دکھایا، مگر میں اس وقت اپنے دل کا کیا کرتا؟ خود کو گناہ کرنے سے روکا تو نوین سے جائز بندھن باندھ لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ختم ہو گئی ہے، میرے دل میں آپ کی محبت کا آج بھی قائم ہے، مگر اب آپ کے ساتھ دل کے آدھے حصے میں نوین بھی بستی ہے۔
آج یہ ساری بات میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں۔ شاہنواز کے جملے سے وجیہہ کی آنکھوں سے آنسو لڑکی کی صورت گالوں پر آئے۔ نوین کو اور میرے آنے والے بچے کو میری ضرورت ہے، میں اسے یہاں لانا چاہتا ہوں مگر آپ کی امادگی سے۔ شاہنواز وجیہہ کو دیکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ وجیہہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گال پر سے آنسو صاف کر کے مسکرائی۔ جب تم نے نکاح مجھے بغیر بتائے کر چکے ہو تو اسے یہاں لانے کے لیے اجازت کیسی؟ کہ جتنا میرا گھر اتنا تمہارا بھی ہے، اور مرد تو ویسے بھی خود اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ وجیہہ بیڈ پر لیٹتی ہوئی کہنے لگی۔ وجیہہ آپ مجھ سے پلیز ناراض مت ہوں، اس طرح مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ شاہنواز وجیہہ کا ہاتھ تھام کر شرمندہ لہجے میں بولا۔ بہت کچھ ہمیں اچھا نہیں لگتا مگر ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، جیسے میں کر رہی ہوں ویسے ہی تم بھی کر لو۔ روم کی لائٹ بند کر دو شاہنواز، میں سونا چاہتی ہوں۔ وجیہہ اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ صبح سویرے عباس آفس کے لیے اپنی نیکسی سے باہر نکلا۔ اس کی نظر کومل پر پڑی جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں خاموش کھڑی تھی۔ عباس کچھ سوچتا ہوا اپنے کار کی طرف جانے کی بجائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے، آج قومی بھی کافی چپ چپ ہے؟ عباس کو کومل کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا سے مخاطب ہوا۔ کومل نے ایک نظر عباس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی بلکہ اجنبی تاثر لیے وہ عباس کو دیکھ کر واپس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کیا ارادہ ہے شام میں قومی بیبی نے عباس کے ساتھ فٹ بال کھیلنی ہے یا پھر کارٹون مووی دیکھنا ہے؟ کیونکہ قومی بیبی کا فرینڈ اس کے لیے بہت سے سیڈیز لے کر آیا ہے۔ عباس کومل کے پاس آتا ہوا اسے بتانے لگا۔ کون ہو تم؟ کومل اسے اجنبی نگاہ سے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تو عباس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں عباس؟ عباس اسے دیکھ کر حیرت سے بولا۔ کون عباس؟ میں تو نہیں جانتی۔ کومل عباس کو گھورتی ہوئی بولی۔ وہ اس وقت کسی چھوٹے بچے کی طرح ریئیکٹ کرنے کے بجائے بالکل نارمل لڑکی لگ رہی تھی۔ عباس قومی بیبی کا فرینڈ؟ عباس حیرت سے اس کو اپنا آپ یاد لانے لگا۔ اس نے بھی تو کہا تھا کہ وہ میرا فرینڈ ہے، پھر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم بھی اپنے آپ کو فرینڈ کہہ رہے ہو، وہی کرنا چاہتے ہو دوبارہ جو اس دن اس نے کیا تھا؟ کومل عباس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں عباس کو دیکھ کر خوف طاری ہونے لگا۔ اب وہ عباس کو دیکھ کر ڈرتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ کومل یہاں دیکھو، پہچانو مجھے، میں عباس ہوں، تمہارا دوست، تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عباس اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ میرے پاس مت آنا، بچاؤ مجھے پلیز، کوئی تو ہیلپ کرو میری اس سے۔ کومل دیوانہ وار اسے دیکھ کر چیخنے لگی اور عباس کو دھکا دے کر کمرے سے بھاگنے لگی مگر اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتے اظہات کمرے میں آن پہنچا۔ پلیز میری ہیلپ کرو، مجھے اس سے بچا لو۔ کومل ڈرتی ہوئی اظہات کو دیکھ کر بولی۔ پلیز میری ہیلپ کرو، مجھے اس سے بچا لو۔ کومل ڈرتی ہوئی اظہات کو دیکھ کر بولی۔ اظہات نے عباس کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ نہ جانے اب اظہات کیا سمجھ بیٹھے کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ کومل وہ عباس ہے، تمہارا فرینڈ، اس سے مت ڈرو۔ اظہات کومل کو دونوں بازو سے تھام کر اسے سمجھانے لگا۔ عباس کو تھوڑا اطمینان ہوا مگر وہ ابھی بھی ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، ملے ہوئے ہو تم اس کے ساتھ، اس دن بھی تم دو لوگ تھے، تم دونوں ہی مل کر مجھے۔ اب کومل چیختی ہوئی اس سے پہلے اپنا جملہ مکمل کرتی۔ کومل بس کرو، اظہات ہوں میں تمہارا بھائی، ہوش میں آؤ۔ اظہات تیز آواز میں اس کو دونوں بازو سے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ کوئی میری مدد کرو پلیز، مجھے بچا لو ان دونوں سے۔ اظہات کومل کو تھامتا ہوا بیڈ پر لے جانے لگا جبکہ وہ اظہات کے ہاتھوں سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور زور زور سے چیخ کر رو رہی تھی۔ عباس ایک کونے میں سن کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اظہات اب کومل کو کندھے سے پکڑ کر بیڈ پر لٹا رہا تھا مگر کومل اب بھی بے قابو ہو کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اپنے کندھے پر اظہات کے ہاتھوں کو ناخنوں سے نوچ کر ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈیوائڈر کی سیکنڈ ڈرار سے جلدی سے میڈیسن باکس نکالو، اظہات نے گمسم کھڑے عباس کو دیکھ کر کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا جلدی سے میڈیسن باکس نکال کر لایا۔ کومل زور زور سے چیخ کر بیڈ پر اپنی ہڈیاں رگڑ رہی تھی جبکہ گھر میں موجود ملازم کمرے سے باہر ہی کھڑے تھے۔ اس وقت کسی کو بھی کمرے کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے کوثر کے۔ کوثر نہ جانے اتنی دیر سے کہاں غائب تھی۔ وہ فوراً نہ جانے کہاں سے بھاگتی روم کے اندر آئی اور جلدی سے سرنج نکال کر انجیکشن میں بھرنے لگی۔ عباس نے آگے بڑھ کر کومل کے پاؤں پکڑنے چاہے کیونکہ وہ اپنا پورا زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اظہات نے اس کو مشکل سے ہی قابو کیا تھا۔ نہیں عباس، اس کے پاؤں مت پکڑنا، وہ اور زیادہ بے قابو ہو جائے گی۔ اظہات عباس کا ارادہ بھانپ کر فوراً بولا۔ عباس پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب کوثر کومل کو انجیکشن لگا رہی تھی۔ شاید کومل کا ماضی بہت بھیانک تھا۔ عباس کو ایک دم دیا یاد آ گئی۔ وہ اب نم آنکھوں سے کومل کو دیکھ رہا تھا جس کے وجود میں اب حرکت ہونا بند ہو گئی تھی۔ شاید یہ انجیکشن کا کمال تھا۔ اظہات کومل پر کمفرٹر ڈالتا ہوا عباس کے پاس آیا۔ آؤ میرے روم میں چلتے ہیں، 3 سے 4 گھنٹے بعد کومل نارمل ہو جائے گی۔ اظہات بولتا ہوا کومل کے کمرے سے باہر نکل گیا۔
عباس بھی اس کے پیچھے اظہار کے کمرے میں پہنچا۔ عباس کو اس وقت آفس جانا تھا، مگر وہ اب آفس کو بھول کر اظہار کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا اور مسلسل کومل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اظہار اسے سوچوں میں گم چھوڑ کر اپنا ڈریس لیتا ہوا چینج کرنے چلا گیا، کیونکہ اسے بھی آفس نکلنا تھا۔ کومل کے بارے میں سوچ رہے ہو تم ابھی تک؟ اظہار چینج کر کے واپس روم میں آیا تو سوچوں میں گم عباس سے پوچھنے لگا۔ عباس خاموشی سے اظہار کی طرف دیکھنے لگا۔ اس میں اب کی بار ہمت نہیں تھی کہ وہ اظہار سے پوچھتا آخر کومل کو کیا ہوا ہے۔ آج وہ خود بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ ایک دن تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کومل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اظہار اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ بولا اور ساتھ ہی اپنے شوز پہننے لگا۔ جب تک مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، مگر آج کومل کا بیہیویئر دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر اندازہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا بہت بے رحم، سنگ دل، بے حس درندہ سے لوگوں سے بھری ہے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اظہار کومل کے بارے میں جان کر۔ عباس کے چہرے سے دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ عباس کی بات سن کر اظہار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کبھی کبھی ویسا نہیں ہوتا عباس، جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس بھی ہوتی ہے۔ رسٹ واچ کلائی پر باندھتا ہوا اظہار عباس سے بولا تو عباس اس کی بات سن کر کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید تم بھی آفس کے لیے نکل رہے تھے، میں بھی آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، شام میں ملتے ہیں۔ اظہار کے بولنے پر عباس اقرار میں سر ہلاتا ہوا اس کے روم سے نکل گیا۔ کالج سے اب سارے اسٹوڈنٹس کا رش چھٹ گیا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس وقت کالج آف ہونے کے ٹائم پر آتا اور گاڑی میں بیٹھ کر حنان کا انتظار کرتا۔ آج تیسرا دن تھا حنان کو نہ دیکھے ہوئے۔ بے بسی اب غصے میں ڈھلنے لگی، کیونکہ وہ اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی، نہ کالج آ رہی تھی۔ آج اظہار واپس آفس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ نوین کے فلیٹ میں جا کر حنان سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بے شک نوین گھر پر موجود ہو، وہ اسے ڈرتا نہیں تھا۔ وہ حنان سے ملنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ اظہار نے اپنے کار نوین کے فلیٹ کی طرف موڑ دی۔ چوڑی آپ ہی کن چکروں میں پڑ گئی ہیں؟ ڈاکٹر نے آپ کو ریسٹ کا بولا ہے، چاہیے پیزا میں پیک کر لیتی ہوں۔ حنان کچن میں آئی تو نوین کو پیزا کا سامان پھلائے مصروف انداز میں دیکھ کر بولی۔ حنان کو نوین کے ہاتھ کا پیزا بے حد پسند تھا۔ اکثر وہ چھٹی والے دن نوین سے فرمائش کر کے پیزا بنواتی، مگر اس وقت نوین کی کنڈیشن کو دیکھ کر اسے کچن سے جانے کا کہنے لگی۔ تمہیں پسند ہے نا میرے ہاتھ کا پیزا، اس لیے بنا رہی ہوں۔ معلوم نہیں واپس پنڈی سے تمہارا کتنے دنوں بعد آنا ہو، نوین اداسی سے مسکراتی ہوئی بولی اور بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ اگر اسے اظہار کا خطرہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی بہن کو اپنے سے بھی کبھی دور نہیں کرتی۔ اگر اتنی ہی اداس ہو رہی ہیں تو پھر بھیج کیوں رہی ہیں مجھے؟ آپ ہی میں آپ کی بات کا احترام کرتے ہوئے پنڈی تو جا رہی ہوں، مگر اس کے بدلے میں ایک بات آپ کو بھی میری ماننا پڑے گی۔ حنان نوین کی جانب دیکھتی ہوئی کہنے لگی۔ اور وہ کیا بات ہے؟ نوین دونوں ہاتھ سینے سے باندھتے ہوئے حنان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں پرسوں پنڈی نہیں جا رہی، بلکہ آپ کے ریسیپشن کے بعد جاؤں گی، اور آپ میری اس بات سے بالکل انکار نہیں کریں گی۔ میری ایک ہی بہن ہے، میں اس کی خوشی میں شریک ہوئے بغیر میں ہرگز نہیں جانے والی۔ حنان سیریس ہو کر بولی تھی تو نوین مسکرا دی۔ کل رات میں ہی اسے شاہنواز نے اپنے اور وجیہہ سے ہونے والی گفتگو کے متعلق بتایا تھا۔ اب وہ 4 دن بعد ایک بڑے پیمانے پر دعوت رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس میں دوست، احباب اور قریبی رشتے کی موجودگی میں وہ اپنے اور نوین کے رشتے کو منظر عام پر لا سکے، اور اسی دن وہ نوین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نوین اس بات کو لے کر کل رات سے بہت زیادہ خوش تھی۔ چھوٹی، تم شروع سے ہی ایموشنل ڈائیلاگس بول کر مجھ سے اپنی ہر بات منگواتی ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نوین اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اندر سے کہیں وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کے اسپیشل ڈے پر اس کی بہن بھی اس کے سامنے موجود ہو۔ ایموشنل ڈائیلاگس نہ بولوں تو آپ نے ماننا بھی کب ہے؟ خیر، آج شام میں بھی آپ کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں، تاکہ اپنے لیے ریسیپشن پارٹی کا اچھا سا ڈریس لے سکوں۔ حنان اسمائل دیتی ہوئی بولی، جس پر نوین مسکراتی۔ آج شام نوین اپنے لیے ایونٹ کے حساب سے ڈریس لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شاہنواز نے خود تو آنے کا منع کر دیا تھا، البتہ ایک بھاری اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں ضرور ٹرانسفر کروا دیتی، تاکہ وہ اچھی طرح اپنی شاپنگ کر لے۔ ابھی وہ دونوں کچن میں باتوں میں مصروف تھی، تب ڈور بیل بجی۔ میڈ آ گئی ہے، میں دروازہ کھول کر آتی ہوں، نوین حنان کو بولتے ہوئے کچن سے نکلی، جبکہ حنان پیزے کی ٹرے اوون میں رکھنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ نوین نے جیسے ہی ذرا سا دروازہ کھولا، اچانک آنے والا پورا دروازہ کھول کر فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ پہلے تو نوین پریشان ہوئی، مگر پھر اظہار کی حرکت دیکھ کر اب غصے سے اس کے پیچھے آتے ہی بولی، ہنی کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ہنی؟ اظہار نوین کی بات کو اگنور کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا، اور ساتھ ہی حنان کے بیڈ روم کی سمت دیکھا، اس کا نام بھی پکارا۔ تم؟ حنان، جو کہ کچن میں موجود تھی، اظہار کی آواز سن کر کچن سے نکل کر آئی، حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اظہار نے پیچھے مڑ کے کچن کے دروازے پر حنان کو دیکھا، اس کے چہرے پر چھائی بیزاری ختم ہوئی، آنکھوں میں نرم تاثر ابھرا۔
वो अपने सामने खड़ी हनैन को देख रहा था और नवीन हैरत ज़दा होकर अज़हात को देख रही थी, जबकि हनैन बेयकीनी से उसे देख रही थी। हनी, तुम्हें उस दिन मेरी बात सुननी चाहिए थी, वहाँ से इस तरह नहीं आना चाहिए था। मुझे तुमसे बात करनी है। अज़हात अब भी हनैन को देखकर नरम लहजे में बोला। हनी, फ़ौरन अपने कमरे में जाओ। नवीन अज़हात के लहजे का उसका अंदाज़ पर तशवीज़ होकर हनैन को कहने लगी। अज़हार ने नागवारी से नवीन की तरफ देखा। नवीन भी उसे नागवार नज़रों से ही देख रही थी। हनी, रुको, मेरी बात सुनो। हनैन को अपने कमरे में जाता हुआ देखकर अज़हार एक बार फिर बोला, मगर उसे गुस्सा तब आया जब हनैन ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो गुस्से में लब भींच कर बंद दरवाजे को देखने लगा, जबकि दूसरी तरफ नवीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।